इंतहाई मोहतरमुल मुकाम मुहक्किक अल-असर खतीब इस्लाम आलमी मुबल्लग इस्लाम सूफ़ी बासफ़ा पैकर मोहब्बत मंबा शफ़क़त महबूबुल उलमा हजूर साहिबजादा वाला शान ज़ेब सज्जादा आस्तान अलिया बावली शरीफ हजूर साहिबजादा गुलाम बशीर साहिब नक्शबंदी मद्दाज़िल्लहुल आली, आप मेरे साथ मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला का जिक्र को बुलंद करते हुए नाराए तकबीर। जिस करीम अल्लाह की बारगाह में आज तौबा का इरादा किए हैं उसका नाम बड़ी मोहब्बत और प्यार और जज्बे के साथ ने नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, उलमाए हक अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन इमामिल मुत्तकीन काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल-मबऊसी रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल-महदिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मेहमानाने ज़ी वक़ार व ज़ी कद्र, बरादरान इस्लाम, हाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर ये रहमतों वाली रात शब-ए बारात हमें नसीब की है। कितने ही खुश नसीब ऐसे होंगे जिन्हें आज दोज़ख से आज़ादी और जन्नत का परवाना अता कर दिया जाएगा। इसीलिए इस रात को शब-ए बारात कहते हैं कि ये दोज़ख से आज़ादी की रात है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि इस रात अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर नज़र रहमत फरमाता है और कबीला बनु नदर और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा मेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्शिश अता फरमाता है। आज कई गुनाहगार बख्शे जा रहे होंगे, पता नहीं हमारा नाम किन लोगों में है। जो अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई है कि हम मस्जिद में हाज़िर हैं, इससे तो पता चलता है कि वो करम करना चाहता है और उसने हमें अपने घर बुला लिया है। जिसे वो बख्शना चाहता है उसे असबाब भी अता फरमा देता है। हम खुश नसीब हैं
جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شب برات کی شام کو ہی یہ صدا بلند فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اور اس رات ساری رات یہ صدا آتی رہتی ہے۔ ہم اس صدا پر دوڑے ہوئے آ گئے۔ اب بلانے والے نے تو بلایا ہے، آؤ مانگو میں دوں گا، بخشش طلب کرو میں بخشوں گا۔ جب بلانے والا بلانے سے پہلے یہ وعدہ کرے کہ تم مانگو میں دوں گا، اور لینے والے آ جائیں تو پھر بلانے والا خالی تو نہیں لوٹائے گا۔ کریموں کا یہ شیوا نہیں کہ پہلے بلائیں اور پھر خالی لوٹا دیں۔ ہم اللہ کے بلائے ہوئے آئے ہیں، چونکہ حدیث مبارکہ میں ہے شب برات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت صدا دیتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ جس کو بخش دیا جائے۔ ایک محدث طالب حدیث لینے کے لیے ایک محدث کے پاس گئے تو پتہ چلا وہ باہر کھیتوں میں گئے ہیں گھوڑا گھر لانے کے لیے۔ یہ طالب علم باہر چلا گیا کھیتوں کی طرف، تو دیکھا اس محدث نے گھوڑے کو پاس بلانے کے لیے مغالطے میں ڈالا ہے اور اپنی جھولی کو یوں کیا ہے جیسے جھولی میں چنے یا کوئی چیز ہے جو وہ گھوڑے کو کھلائے گا۔ تو گھوڑا اس مغالطے میں آ گیا قریب، محدث نے وہ دامن پھینک دیا اور گھوڑے کو پکڑ لیا۔ یہ جو حدیث لینے کے لیے طالب علم گیا تھا یہ حدیث سنے بغیر واپس آ گیا۔ لوگوں نے کہا اتنا سفر کر کے گئے تو حدیث کیوں نہیں پوچھی، حدیث کیوں نہیں سنی؟ اس طالب علم نے کہا جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حدیث سنانے میں مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو محدثین کے ہاں تو جس کا جھوٹ ظاہر ہو اس سے حدیث نہیں لیتے، جو مغالطے میں ڈال کے کسی کو بلائے اور دے نہ۔ اس محدث نے گھوڑے کو بلایا تھا اس مغالطے میں کہ تو آئے گا تو میں تجھے کھلاؤں گا، جو بلا کے دے نہ وہ حدیث نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ کی شان کیا ہوگی جس نے بلایا ہے کہ آؤ میں تمہیں دوں گا۔ اب آپ کے ایمان کا کیا فیصلہ ہے، وہ خالی لوٹائے گا؟ تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ملے گا ہر کسی کو اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنے اپنے ادب کے مطابق۔ اور میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی بڑا ہی کریم ہے، ہمہ وقت کرم کرنے والا ہے، کوئی ایک شخص بھی اس کے دروازے سے خالی نہیں جائے گا۔ حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں میں نے شب برات نگاہ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ پہلے دروازے پہ فرشتہ کھڑا ہے، وہ صدا دیتا ہے آج جنہوں نے رکوع کیا وہ جنت کے حقدار ہو گئے۔ دوسرے دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں آج کی رات جنہوں نے سجدہ کیا وہ جنت کے حقدار ہو گئے۔ تیسرے دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں آج کی رات جنہوں نے دعا کی وہ جنت کے حقدار ہو گئے۔ چوتھے دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں آج کی رات جنہوں نے ذکر کیا وہ جنت کے حقدار ہو گئے۔ 5ویں دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں آج کی رات جنہوں نے خوف خدا سے آنسو بہائے، زاری کی، وہ بخشے گئے۔ 6 دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے اور وہ صدا دیتا ہے آج کی رات جو بھی ایمان کامل والا ہے وہ بخشا گیا۔ 7ویں دروازے پہ فرشتہ کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں آج کی رات دعا کرو جو مانگو گے رب عطا کر دے گا۔ اور جنت کے 8ویں دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں آج کی رات جو توبہ کرے گا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
میں اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ رکوع کرنے والوں کے لیے جنت، آج کی رات میں سجدے کرنے والوں کے لیے جنت، آج کی رات دعا کرنے والوں کے لیے جنت، آج کی رات اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے جنت، آج کی رات میں آہوزاری کرنے والوں کے لیے جنت، آج کی رات میں اپنے ایمان کی تجدید کرنے والے اور اپنے ایمان کو جلا بخشنے والے، جو ذکر سے، تلاوت سے، نوافل سے اپنے ایمان کو جلا بخش رہے ہیں، ان کے لیے جنت۔ آج کی رات میں بخشش مانگنے والوں کے لیے جنت، آج کی رات میں توبہ کرنے والوں کے لیے جنت۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو فرشتے ہر دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک ایک صدا دے رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو مبارک دیتا ہوں جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، جنہوں نے نماز عشاء ادا کی، پھر صلاۃ التسبیح ادا کی، نوافل پڑھے، تو ان نفلوں میں رکوع بھی آ گیا، سجدے بھی آ گئے۔ ابھی آپ حضور کی نعتیں سن رہے تھے اور سبحان اللہ کہہ رہے تھے، تو اللہ کا ذکر کرنے والوں میں بھی شامل ہو گئے۔ آج کی رات جو معمولات حضور نے حدیث مبارکہ میں فرشتوں کے حوالے سے بیان کیے کہ فرشتے صدا دیتے ہیں ان عبادات کے ساتھ، ان میں سے چند ایک تو آپ کر چکے ہیں، رکوع، سجدے اور اللہ کا ذکر کہ سبحان اللہ کہنا۔ اس کے علاوہ اپنے ایمان کو جلا بخشنا تلاوت و نعت کے ساتھ، اور چند ایک ایسے ہیں جو ہم اس محفل میں کریں گے۔ گفتگو تو مختصر ہوگی، اس کے بعد محفل ذکر ہوگی اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے جبریل سے پوچھا یہ 8 دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ اذان فجر تک یہ 8 دروازے کھلے رہیں گے۔ تو جس نے بھی شب برات میں یہ اعمال کر لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے دیتا ہے، اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی ایک شخص کا عمل بھی قبول ہو گیا تو ساری محفل کے لیے برکت کا باعث ہوگا، اور اگر کوئی ایک شخص بھی دل کی سختی کے ساتھ بیٹھا رہا تو شاید کسی دوسرے کے لیے نحوست کا باعث بن جائے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارا یہاں مل کے ذکر کرنا ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے۔ جب سودا کٹھا ہو تو گھٹیا مال بھی اعلیٰ سودے کے ساتھ بک جاتا ہے، پوری ڈھیری کا سودا ہو تو گھٹیا سودا بھی بک جاتا ہے۔ آج پوری ڈھیری کا سودا ہے، یہ پوری مسجد میں جتنے اہل ایمان بیٹھے ہیں سب مل کے دعا کر رہے ہیں، تو یہ اس کی شان کے لائق نہیں کہ کسی ایک پہ کرم کرے اور باقیوں کو محروم رکھے۔ جو اس کے گھر آئے بیٹھے ہیں، ویسے بھی معافی مانگنے کسی کے گھر چلے جائیں نا تو کوئی دنیا دار بھی ہو کہتے اب یہ میرے گھر آ گیا اب تو اس کو معافی کر دو۔ جب دنیا والے اتنا آداب کا خیال رکھتے ہیں، دنیاوی معاملات کا خیال رکھتے ہیں کہ اب یہ میرے گھر آ گیا ہے، تو ہم بھی اس وقت کس کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آئے ہیں معافی مانگنے۔ ہم مانتے ہیں ہم سے خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، آج اس سے معافی مانگنے کے لیے اس کے دروازے پہ آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری سوچ سے بھی بلند ہے۔ آئیں ذرا قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں توبہ کسے کہتے ہیں، اور آج کی رات ہمیں کیا عمل توبہ کے حوالے سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس کو پاکی پسند ہے، اللہ کا رسول پاک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پاکی پسند ہے۔ جو چیز اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، آپ لوگوں کو بھی پسند ہے یا نہیں؟ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، پاکی کا جو تضاد ہے نا، پاکی کے متضاد جو چیز ہے وہ ہے ناپاکی، نجاست۔
تو نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جسم کی نجاست، ظاہری نجاست جو جسم یا کپڑوں کو ناپاک کرتی ہے، اور دوسری ہے باطنی نجاست جو دل کو ناپاک کرتی ہے، دل کو میلا کرتی ہے، سینے کو میلا کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ناپاکیاں دور کرنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اصول یاد رکھیں، ناپاکی جس جہان کی ہوگی پاک کرنے والا آلہ بھی اسی جہان کا ہوگا۔ ناپاکی ظاہری ہے، نجاست ظاہری ہے تو آلہ طہارت بھی ظاہری، اور نجاست باطنی ہے تو آلہ طہارت بھی باطنی۔ مثلا کپڑے کو غلاظت لگ گئی، پیشاب لگ گیا، آپ اس کپڑے کو پکڑ کے 100 دفعہ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کپڑا پاک ہو جائے گا؟ جب تک اس نجاست کو دور نہیں کریں گے، دھوئیں گے نہیں، کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ حالانکہ کلمہ شریف کی فضیلت بڑی ہے، برکت بڑی ہے، لیکن اگر آپ نجاست کو کپڑے پر لگا رہنے دیں، نجاست کپڑے پہ موجود رہے، اسے دھوئیں نہ، ویسے کلمہ شریف اس کپڑے پہ پڑھتے رہیں، وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اور فقہ کا مسئلہ یاد رکھیں، اگر آپ اس نجاست کو اتار دیں، پانی سے دھو دیں، کلمہ بے شک آپ نے نہیں بھی پڑھا پر پانی سے اسے دھو دیا ہے، نجاست کا اثر ختم ہو گیا، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ چونکہ اصول یہ ہے کہ نجاست جس جہان کی ہے اسے پاک کرنے والا آلہ ذریعہ بھی اسی جہان کا ہوگا۔ نجاست ظاہری تو آلہ طہارت ظاہری۔ اب گناہوں کی نجاست ہے باطنی، یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ بعض لوگ ایسے ہیں بڑے صاف ستھرے نظر آئیں گے، کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں اور خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے، لیکن دل میلے ہیں، ان پہ گناہوں کی غلاظت ہے۔ تو گناہوں کی جو نجاست ہے وہ سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، وہ باطنی نجاست ہے۔ اب اس کو دھونے کے لیے آلہ طہارت بھی باطنی ہے، اور وہ آلہ طہارت ہے توبہ۔ اگر کپڑوں پہ نجاست لگے تو پانی سے دھوو، اگر دل پہ نجاست لگے تو توبہ سے دھوو۔ اس وقت میرے سامنے مختلف عمر کے افراد بیٹھے ہیں، کوئی 25 سال عمر گزار چکا ہے، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، اور اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑائیں تو کوئی آدمی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر سکتا کہ میں نے آج تک گناہ کوئی نہیں کیا۔ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے میں نے آج تک گناہ کوئی نہیں کیا؟ ہم معصوم نہیں، معصوم اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ہم معصوم نہیں، گناہوں سے پاک نہیں، ہم نے خطائیں کی، دانستہ نادانستہ غلطیاں ہوئیں، اور جب ہم اپنے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں، اگر دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہو تو ضرور بندہ گھبرا جاتا ہے، ان اعمال کا کیا جواب دوں گا قبر میں، ان اعمال کا کیا جواب دوں گا حشر میں۔ یاد رکھیں، دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا میں عمل کرنا ہے، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ آخرت میں جا کے جب گناہ نظر آئیں گے بندہ کہ یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اس وقت توبہ کا کوئی فائدہ۔ قبر و حشر میں جا کے بندہ توبہ کرے تو وہاں کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید میں ہے 19واں پارہ پہلا رکوع، یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن بعض لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے اے کاش میں رسول کے راستے پہ چلتا، یا لیتنی، اے کاش، اے کاش۔ کاش کیوں بول رہا ہے؟ چونکہ وقت گزر چکا ہے، اب افسوس ہی کر رہا ہے، اب ہاتھ ہی مار رہا ہے، اب تلافی نہیں کر سکتا، اب حسرت کر سکتا ہے، تلافی نہیں کر سکتا۔ وہ جو تلافی کی مدت سی، جب اپنے گناہوں کی تلافی کر سکتا تھا، وہ مدت گزر گئی۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے راستے پہ چلتا۔ اب وقت آ گیا جب تو حسرت ہی کر سکتا ہے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا
شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. دلوں پہ گناہوں کی نجاست لگ گئی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج تک میں نے گناہ کوئی نہیں کیے. آج کی اس محفل پاک کا پیغام آپ کے سامنے بیان کرنے لگا اور پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں. ہم میں سے کسی نے 20 سال کسی نے 30 سال مسلسل گناہوں میں گزارے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس مقام پر آ جائیں جس مقام پر جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا تھا. نامہ اعمال ایسا ہو جائے کہ ایک گناہ بھی نہ لکھا ہوا ہو اور ایسی حالت ہو جائے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے یہ شخص پیدا ہوا ہے. ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا پر دلوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں. کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میری پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور میں ایسے ہو جاؤں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے؟ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو پھر آئیں دل کے کانوں سے حضور کی حدیث سنیں. حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی سے جنم لے رہا ہے. کتنا خوبصورت نظام توبہ اسلام نے عطا فرمایا ہے. سچے دل سے توبہ کر لو تو سارے گناہ معاف. اور پھر یہی نہیں کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے بلکہ جہاں گناہ لکھے ہوئے تھے وہاں اللہ نیکیاں لکھ دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ جو ہمارے گناہ مٹا کے نیکیاں لکھ دے اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اور یہ رات تو ہے بھی ذکر کی رات. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں. توبہ کی 2 برکتیں. ایک برکت یہ کہ سارے پچھلے گناہ مٹ گئے اور لکھا گیا یہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لے رہا ہے, کوئی نامہ اعمال میں گناہ باقی نہیں. پر یا اللہ عمر تو 25 سال گزار چکا ہے. فرمایا جہاں گناہ لکھے ہوئے تھے وہاں نیکیاں لکھ دی جائیں گی. گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. ایمان سے بتائیں اس کی رحمت بڑی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ وہ بڑا کریم ہے یا نہیں جو گناہوں کو نیکیوں سے بدل رہا ہے؟ جس صفحے پہ لکھا ہے اس نے جھوٹ بولا وہاں لکھ دیا جائے گا اس نے سچ بولا. فرشتے کھول کے نامہ اعمال دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مولا یہاں تو ہم نے گناہ لکھے تھے. اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا اس بندے نے چھپ کے دل ہی دل میں توبہ کر لی تھی, میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے. جو ایسا سخی ہو کہ گناہ بھی معاف کرے اور نیکیاں بھی عطا کرے اس سے مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے؟ آج کی رات کون سی رات ہے؟ شب برات. پچھلے سال کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. اس رات کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ویسے جب ہم عمل کرتے ہیں اللہ اس وقت بھی دیکھتا ہے پر دوبارہ پیش کیے جاتے ہیں. اس رات ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. کسی سے فیصلہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم نے جنتیوں والے عمل کیے ہیں یا دوزخیوں والے عمل کیے, اللہ کے دوستوں والے عمل کیے ہیں یا دشمنوں والے عمل کیے ہیں. ہم نے تو سال غفلتوں میں گزارا, معصیتوں میں گزارا, نجاستوں میں گزارا, فکر دنیا میں گزارا. پر اگر آج چاہتے ہیں کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو آئیں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا میں مانتا ہوں مجھ سے خطا ہوئی, میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی, پر مولا آج تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر سچے دل سے صرف اتنا ہی کر دے کہ الہی مجھے معاف کر دے, وہ اتنا مہربان ہے. فرماتا ہے تم ایک قدم میری طرف آؤ میری رحمت 10 قدم بڑھ کے تمہارا استقبال کرے گی. فرمایا تم ایک قدم آؤ میری رحمت 10 قدم بڑھ کے استقبال کرے گی. بتائیں پھر رحمت حاصل کرنے میں دیر کس طرف سے ہے, ہماری طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ دیر ہماری طرف سے. ہم ہی توبہ نہیں کر رہے,
ہم ہی دامنے دل کو دراز نہیں کر رہے, ہم ہی کشکول آگے نہیں پھیلا رہے, ورنہ وہ تو فرماتے تم ایک قدم آؤ میری رحمت 10 قدم بڑھے گی. یہ حدیث قدسی ہے کہ تم ایک قدم میری طرف آؤ میری رحمت 10 قدم بڑھ کے تمہارا استقبال کرے گی. حصول بخشش میں, حصول مغفرت میں, حصول رحمت میں دیر ہماری طرف سے ہے کہ ہمارا ہی نفس ہمیں اللہ کے آگے جھکنے نہیں دے رہا. مختلف ہیلوں سے کسی فریب میں مبتلا کر کے, ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے, ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے, فلاں گناہ کی لذت لے لیں, فلاں گناہ کا مزہ لے لیں, بس اسی فریب نفس میں وقت ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے, عمر ضائع ہو رہی ہے. پتہ نہیں آئندہ سال شب برات نصیب ہو یا نہ ہو. آئیں آج کی ان گھڑیوں کو ضائع نہ کریں. پتہ نہیں کس کی یہ آخری شب برات ہے, کوئی پتہ تو نہیں نا. ہم تو ویسے یقین رکھتے ہیں جیسے جو دلوں کی حالت ہے کہ ابھی میں نے بڑا عرصہ زندہ رہنا ہے, پر پتہ نہیں کس کی آخری رات ہو, کہ آئندہ زندگی میں شب برات نصیب نہ ہو. آئیں پھر آج کی رات توبہ کر لیں. اس سے زیادہ سخت میں آپ کو جھنجھوڑ نہیں سکتا کہ جب دل سخت ہو جائے نا, تو فرعون کا دل سخت ہو گیا, اپنی آنکھوں سے حضرت موسیٰ کے معجزے دیکھے پر توبہ نہیں کی. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی نشانیاں دیکھ کے بھی جھکتا نہیں ہے. فرعون نے اپنی آنکھوں سے حضرت موسیٰ کے معجزے دیکھے پر کلمہ نہیں پڑھا. ہم تو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ایک دیدار حضرت موسیٰ کا کروا دے. فرعون نے تو معجزے دیکھے حضرت موسیٰ کے پر توبہ نہیں کی. کیوں؟ دل سخت ہو گیا تھا. ابو جال نے اپنی آنکھوں سے چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے پر رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا. کیوں؟ دل سخت ہو چکے. کافروں نے حضور کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے, ابو جال کی بند مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں, ابو جال نہیں پڑھ رہا. جب دل سخت ہو جاتا ہے حق کو دیکھ کے بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتا. اور اگر کسی کا دل توبہ کی طرف نہیں آ رہا, جبکہ توبہ کا موقع ہے, جبکہ توبہ کی رات ہے, اور جس نے بخشنا ہے وہ بلا رہا ہے کہ آؤ میں رحمتیں لٹا رہا ہوں, دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے سخا کے سامنے دستے طلب دیا. آج سخی بلا رہا ہے کہ تم جھولی پھیلاؤ میں بھر دوں گا. اگر کسی کا دل توبہ کی طرف نہیں آ رہا تو پھر یہاں بیٹھے بیٹھے ہی وہ دل میں وظیفہ کرے, یا اللہ ہو یا ممیتو, یا اللہ ہو یا ممیت, 2 میموں کے ساتھ. ممیت کا مطلب ہے مارنے والا. کیا کرنے والا؟ مارنے والا. یہ دل میں جو غفلت ہے نا, اللہ اس غفلت کو مار دے گا. جو نفس بفرا ہوا ہے اللہ اس نفس کو مار دے گا. اگر دل توبہ کی طرف نہ آئے, دل سخت ہو چکا ہو, تو یہ اسم مبارک اپنے اندر بڑی خاصیت رکھتا ہے. اس محفل میں بیٹھے بیٹھے بھی دعا کے وقت تک اس اسم مبارک کو اپنے دل پہ نقش کریں, یا اللہ یا ممیتو. اور ویسے بھی صبح شام اپنی زندگی کے معمولات میں یا اللہ یا ممیتو کہتے ہوئے یہ عرض کرے, مولا میں اپنے نفس کا تزکیہ خود نہیں کر سکتا, میں اپنے نفس کی تربیت خود نہیں کر سکتا, ہاں تو نظر کرم فرما کہ میرے نفس کو مار دے اور میری روح کو زندگی عطا فرما اور میرے دل کو زندگی. میں نے آپ احباب کے سامنے توبہ کی فضیلت بیان کی, پچھلے گناہ بھی معاف اور گناہوں کی جگہ نیکیاں بھی لکھ دی گئیں. اور جو توبہ کرنے آتے ہیں نا, اللہ ان کو شرمندہ بھی نہیں کرتا. ویسے ہم کسی کی غلطی کریں نا تو دل مانتا بھی ہو کہ میں نے غلطی کی ہے, اس کے گھر معافی مانگنے جائیں تو شرمندہ ہوتے ہیں, کہیں وہ مجھے جھڑک نہ دے, بےزتی نہ کر دے, کہیں یہ نہ کہے تو نے یہ کیا یہ کیا. پر اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں توبہ کے لیے آنے والوں میں تمہیں شرمسار بھی نہیں کروں گا. تم توبہ کرنے آ رہے ہو, میں تمہیں عزتوں کے تاج پہنا کے بھیجوں گا. توبہ کرنے والوں کو جو اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا تاج عطا فرما رہا ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. فرمایا جو توبہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن رہے ہیں. توبہ سے پہلے
नाफरमानों में थे, जो ही तौबा की तो मकाम बदल गया। तौबा से पहले उनका नाम नाफरमानों में लिखा हुआ था, जब तौबा कर ली है अल्लाह ने नाफरमानों से उठा के उन्हें अपने महबूबों में बैठा दिया है कि ये तो मेरे महबूब हैं। अल्लाह कहता ना ये मेरे सिर्फ मुहिब हैं तो फिर भी बड़ी बात थी। अल्लाह ने फरमाया ये तो मेरे महबूब हैं, मैं रब हो के इन बंदों से मोहब्बत करता हूं। और दूसरी आयत मुबारका जिसमें अल्लाह ताला उन्हें अपने बंदे कह रहे हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह। जरा चश्मे तसव्वुर से मेरे साथ मदीना मुनव्वरा चलें। हदीस मुबारका में हजूर अपने हुजरे से मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, हुजरे से रियाजुल जन्ना में आए तो हजूर मुस्कुराते हुए आए। हजूर के मुस्कुराने का तसव्वुर रूहों को ताजगी बख्शता है या नहीं बख्शता? हजूर मुस्कुराते हुए अपने हुजरे से रियाजुल जन्ना में आए और सहाबा फरमाते हैं हजूर मुस्कुरा रहे थे तो रुखसार यूं सुर्ख लग रहे थे जैसे किसी ने हजूर के रुखसारों पे अनार निचोड़ दिए हैं। अनार का रंग कैसा सुर्ख है। सहाबा कहते हैं हम हजूर के रुखसार देख रहे हैं, यूं लगता है जैसे हजूर के रुखसारों पे अनार निचोड़ दिए गए हैं। और ये ज्यादा सुर्ख क्यों है रुखसार? हजूर बड़े खुश हैं, सिर्फ खुश नहीं बहुत खुश हैं। हमने अर्ज किया या रसूल आज खुशी का सबब क्या है? फरमाया मेरे रब ने मेरे ऊपर बड़ी रहमत वाली आयत नाजल की है, मेरी उम्मत के लिए बड़ी वाली आयत नाजल की है। या रसूलल्लाह कौन सी आयत है? फरमाया आज मुझ पे ये आयत उतरी है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे महबूब ऐलान कर दो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया है मेरी रहमत से मायूस न होना। इस आयत में अल्लाह ने बुलाया गुनाहगारों को, पर गुनाहगारों को गुनाहगार कह के नहीं बुलाया। ये नहीं फरमाया या अय्युहल मुज़निबून। इस आयत में अल्लाह ने मुजरिमों को बुलाया, पर यह नहीं फरमाया या अय्युहल मुजरिमून। इस आयत में अल्लाह ने फासिकों को बुलाया, पर यह नहीं फरमाया या अय्युहल फासिकून। इस आयत में अल्लाह ने फुज्जार को बुलाया, फाजिरों को जो अल्लाह की हदें तोड़ने वाले हैं उन्हें बुलाया है, पर यह नहीं फरमाया या अय्युहल फुज्जार। जरा अल्लाह की रहमत तो देखें, मुजरिमों को बुलाया, गुनाहगारों को बुलाया, फासिकों को बुलाया, फाजिरों को बुलाया, पर गुनाहगार कह के नहीं बुलाया। फरमाया या इबादी, ऐ मेरे बंदो। मुफस्सिरीन लिखते हैं अगर या इबादी के अंदर जो मजा है ना, लुत्फ है, वो हमारे दिलों पे जाहिर हो जाए ना तो हम कपड़े फाड़ दें, जंगलों की तरफ निकल जाएं। कि हम गुनाहों पे गुनाह करते रहे, वो फिर भी बुलाता है तो कहता है ऐ मेरे बंदो। हम खताओं पे खताएं करते रहे, हालांकि वो गुनाहगारों को कहता है गुनाहगारों, तो कह सकता है या नहीं कह सकता? मुजरिमों को बुलाता या अय्युहल मुजरिमून तो बुला सकता था, फाजिरों को बुलाता या अय्युहल फुज्जार तो बुला सकता था। कहता है फासिको तुमने अपनी जानों पे जुल्म किए, रब कह सकता था, पर फासिक कह के नहीं बुलाया, मुजरिम कह के नहीं बुलाया, गुनाहगार कह के नहीं बुलाया। उसने गुनाहगारों को भी बुलाया तो कहा ऐ मेरे बंदो। ऐ अल्लाह कहे ऐ मेरे बंदो तो फिर तो नेक भी दौड़ दौड़ के गुनाहगारों में आ रहे हैं। क्यों? अल्लाह गुनाहगारों को कह रहे ऐ मेरे बंदो। जिसे कहे मेरे बंदो फिर उन पे अजाब तो नहीं ना नाज़िल करेगा। इस आयत में रहमत का बयान था, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, पर आगाज़े कलाम भी रहमत से ही किया है। आगाज़े कलाम भी इज़हार रहमत है कि अल्लाह ताला गुनाहगारों को बुला रहे ऐ मेरे बंदो, ये रहमत का इजहार है। और फिर फरमाया पहला लफ्ज कुल, महबूबा फरमा दे, गोया मेरी रहमत बंदों तक पहुंचे तो महबूब तेरी जुबान के जरिए से पहुंचे। पता चला अल्लाह की रहमत हासिल होगी वसीला मुस्तफ़ा से, अल्लाह की रहमत हासिल होगी निस्बत मुस्तफ़ा से। अगर कोई हजूर की निस्बत का रिश्ता तोड़ दे, लाख बार कहता रहे तौबा तौबा, उसकी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल
میں نے آپ کے سامنے فضائل توبہ بیان کیے، توبہ کا طریقہ بیان کر رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو محبوب آپ کے پاس آ جائیں، جاؤکا، آپ کے پاس آ جائیں۔ یہ نہیں فرمایا مسجد حرام میں چلے جائیں، یہ نہیں فرمایا اپنی جامعہ مسجد میں چلے جائیں، بلکہ فرمایا جاؤکا، محبوب آپ کے پاس آ جائیں۔ آپ کہیں گے اب ہر آدمی تو حضور کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا، ہر آدمی تو ہزاروں روپے خرچ کر کے استطاعت نہیں رکھتا کہ مدینہ شریف روضہ رسول پر حاضر ہو۔ تو مفسرین نے عقدہ کشائی کی کہ جو جا سکتا ہے وہ تو حاضر ہو، جو نہیں جا سکتا وہ یہاں بیٹھ کے توجہ کر لے، تم دور ہو، نبی دور نہیں ہے۔ یہاں بیٹھ کے اگر وسیلہ مصطفیٰ کو اختیار کر لو، حضور کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو حضور کی رحمت، قبولیت توبہ کا وظیفہ اور وسیلہ بن جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو آپ کے پاس آ جائیں۔ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یہاں آ کے اللہ سے بخشش طلب کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرے۔ جب اس طریقے سے وہ آئیں گے کہ توبہ کرنے کے لیے محبوب کا وسیلہ پکڑیں گے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو فرمایا میں ان کی توبہ ہی نہیں قبول کروں گا، ان کے دامن بھی اپنی رحمت سے بھر دوں گا۔ اپنے دو نام بیان کیے، توابا رحیما، ان کی توبہ بھی قبول کروں گا، ان پہ رحمت بھی کروں گا۔ گویا جو حضور کے وسیلے سے توبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما رہا ہے اور اس کا دامن بھی اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کوئی خطا کر لیتے، دوڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ فلاں خطا ہو گئی، حضور انہیں کچھ کلمات پڑھاتے یا توبہ کرواتے یا ان کے لیے دعا کرتے، فرماتے جاؤ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس لیے توبہ کے لیے ایک تو بندہ اپنے گناہوں کا احساس پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کا منظر سامنے رکھے۔ سورہ رحمان میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اگر یہ ڈر ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو کیا جواب دوں گا، اگر یہ ڈر دل میں آ جائے تو توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بندہ پکڑے، اس سے دل نرم بھی ہوگا اور توبہ کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ میں سوچتا ہوں نبی کا وسیلہ کتنی شان رکھتا ہے، جبکہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور باب ہے توبہ کا باب۔ مسلم شریف میں 100 آدمیوں کا قاتل ولیوں کے شہر کی طرف چلا، راستے میں موت آ گئی، اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ مسلم شریف۔ عقیدے کے حوالے اگر یاد ہوں تو کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے باب التوبہ میں کہ 100 آدمیوں کا قاتل ولیوں کے شہر کی طرف چلا ہے۔ وقت نہیں کہ میں پوری تفصیل کے ساتھ حدیث آپ کے سامنے بیان کروں، صرف وسیلے کی بات کر رہا ہوں۔ توبہ کی قبولیت میں وسیلہ کیا مقام رکھتا ہے، توبہ کی قبولیت میں وسیلے کا کیا اثر ہے۔ 100 آدمیوں کا قاتل ولیوں کے شہر کی طرف چلا ہے، راستے میں موت آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا دونوں طرف سے زمین ناپ لو، ولیوں کا گھر قریب ہے تو بخش دو، اور اگر اس کا اپنا شہر قریب ہے تو پھر دوزخ کے فرشتے اٹھا کے لے جائیں۔ حالانکہ رب جانتا ہے کہ زمین کی کیفیت کیا ہے۔ اس کا گھر قریب تھا اور ولیوں کا شہر دور تھا۔ ادھر فرشتے کو بھیجا جاؤ دونوں طرف سے زمین ناپو، اور ادھر زمین کو حکم دیا ایک طرف سے سمٹ جا، ایک طرف سے پھیل جا۔ اور پھر یہ حدیث حضور بیان فرما رہے ہیں، تو کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جس شہر سے وہ چلا تھا وہاں بھی اللہ موجود تھا یا نہیں موجود، پھر ولیوں کے شہر کیوں گیا اللہ سے مانگنے کے لیے۔ تو یہ نظریہ توحید رکھنا کہ مانگنا اللہ سے ہی ہے
تو پھر گھر ہی بیٹھ کے مانگ لیں، کیوں کسی ولی یا نبی کا وسیلہ پکڑیں؟ یہ حضور نے نظریہ توحید نہیں دیا، بلکہ حضور نے تو یہ نظریہ توحید دیا ہے کہ 100 آدمیوں کا قاتل ولیوں کے شہر کی طرف گیا، مانگنا اللہ ہی سے ہے، گناہ اللہ نے ہی معاف کرنے ہیں، لیکن اس نے ولیوں کی نسبت اور وسیلے کو اختیار کیا ہے، ولیوں کے شہر پہنچا نہیں ہے، راستے میں موت آ گئی ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ ایمان سے بتائیں، جو ولیوں کے راستے میں مارا جائے، ولیوں کی طرف جاتے ہوئے راستے میں موت آ جائے، وہ تو بخشا گیا، تو جو دروازہ نبوت پہ پہنچ گیا ہے اس کی بخشش میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ اس لیے وسیلہ نبوت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بخشش ہو جاتی ہے، تو توبہ کرنے کے لیے، استغفار پڑھنے کے لیے اول و آخر درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے سے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں وسیلے کی بات کر رہا تھا، اس سے مقصود یہ تھا کہ جب آپ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ، تو اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میرے اوپر کوئی ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے، اور 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہے۔ ویسے قرآن مجید نے اصول بیان کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کوئی ایک نیکی لے کے آئے اللہ 10 گنا اجر دیتا ہے، کوئی ایک نیکی لے کے آئے رب 10 گنا اجر دیتا ہے۔ پر درود شریف کی فضیلت بیان کی، ایک دفعہ درود شریف پڑھو تو 30 گنا اجر ملے گا، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور 10 رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ بھی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھے تو وہ شخص ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، میں نے کہا کہ زیادہ تقریر نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے۔ میں نے توبہ کے حوالے سے 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ایک تو توبہ کی فضیلت، اگر اپنی اس حالت کو چاہتے ہیں جو ولادت کے دن تھی تو آئیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وسیلہ نبوت سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ توبہ کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، شیطان توبہ نہیں کرتا۔ شیطان نے گناہ کیا، سجدہ نہیں کیا جناب آدم کو، اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، دھدکار دیا، آج تک شیطان نے توبہ کی ہے؟ آج تک شیطان نے توبہ نہیں کی اور آئندہ بھی نہیں کرے گا۔ شیطان وہ ہے جو توبہ نہیں کرتا۔ اور ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت، اپنے باپ کا نام تو سب کو یاد ہونا چاہیے نا۔ ابو البشر کون ہے؟ ہم کن کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کا جو درجہ ہے اللہ کی بارگاہ میں مقام قرب، اس کے اعتبار سے ایک بات خلاف اولا واقعہ ہوئی، گناہ نہیں ہوا معروف معنوں میں جسے ہم گناہ کہتے ہیں، ان کا جو درجہ تھا اس کے مطابق ایک خلاف اولا بات واقعہ ہوئی، اور جنت سے زمین پہ تشریف لائے تو کیا بے پرواہ ہو کے وقت گزارا ہے؟ بلکہ قرآن کہتا ہے وہ رو رو کے یہی دعا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرماتا ہے۔ ہم اولاد ہیں حضرت آدم کی، اور ہمارے باپ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خلاف اولا بات بھی ان سے واقعہ ہو گئی تو انہوں نے توبہ کی ہے، فوراً توبہ کی ہے، اور شیطان وہ ہے جو توبہ نہیں کرتا۔ اب ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے راستے پہ چل کے اللہ کا قرب اسی طرح حاصل کرنا چاہیے، یا شیطان کے راستے پہ چل کے اپنی بدبختی پہ مہر لگوانی چاہیے؟ کس کے راستے پہ چلنا چاہیے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے راستے۔ توبہ کتنی برکت رکھتی ہے۔ ایک شرابی بغل میں شراب کی بوتل لے کے، اوپر چادر لے کے مدینہ منورہ کی گلی میں چل رہا ہے، اور دور ہے حضرت فاروق اعظم کا، ہاتھ میں کوڑا ہے اور گلی میں چل رہے ہیں۔ شرابی نے دیکھا بطل حریت آ رہے ہیں،
مراد مصطفیٰ آ رہے ہیں اور یہ پہلے بھی مجھے شراب نوشی کے جرم میں سزا دے چکے ہیں، تو وہ کانپنے لگا کہ فاروق اعظم کہیں گے چادر ہٹاؤ، تلاشی لیں گے، اگر شراب کی بوتل نکلی تو مجھے سزا دیں گے۔ شرابی رو کے عرض کرتا ہے مولا آج بچا لے، آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ وہ دل ہی دل میں توبہ کر رہا ہے۔ فاروق اعظم قریب آئے، فرمایا چادر ہٹاؤ۔ اب شرابی اس یقین کے ساتھ کہ مجھے تو مار پڑنے لگی ہے، چادر ہٹاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بوتل نکالتا ہے جس پر اسے یقین ہے کہ یہ شراب کی بوتل ہے، پر جب اسے نکال کے انڈیلتا ہے تو شراب نہیں، دودھ نیچے گر رہا ہے۔ وہ رونے لگ گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ میں تمہیں کوئی سزا تو نہیں دے رہا، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ وہ رو کے کہنے لگا فاروق اعظم میں اپنے رب کی کرم نوازیوں پہ رو رہا ہوں، اس کی عنایتوں پہ، اس کی مہربانیوں پہ کہ اس نے کتنی جلدی میری توبہ کو قبول کیا ہے۔ ابھی تو میں نے توبہ کے لفظ بھی پورے نہیں بولے کہ اس نے شراب کو دودھ میں بدل دیا ہے، ابھی تو استغفار کے لفظ بھی میں نے پورے نہیں بولے کہ میرے رب نے دودھ کو عطا کر دیا ہے اور شراب کو دودھ میں بدل دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہاں ہاں میرے رب کی یہی شان ہے کہ کوئی سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کی کیفیتوں کو ہی بدل دیتا ہے۔ توبہ جس طرح ظاہراً کیفیتوں کو بدلتی ہے اس طرح دل کی کیفیتوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ ایک بزرگ کہیں تشریف لے گئے، لوگ استقبال کے لیے نکلے اور لوگوں نے، ایک شخص نے، فتنہ گر نے مشہور کیا کہ یہ تو بناوٹی صوفی ہیں، کوئی سچے نہیں ہیں، ان کو تو پتھر نہیں ہیں۔ کئی لوگوں نے پتھر اٹھا لیے انہیں مارنے کے لیے۔ انہیں خیال آیا کہ میرے ساتھ محبت کرنے والے آج مجھے پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ فوراً خیال آیا میں نے اپنے استاد کی بے ادبی کی تھی، ان کے مصلے پہ قدم رکھے تھے، ان کے پاس اس انداز میں میں نے بے ادبی کا ارتکاب کیا۔ توبہ کی یا اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ روایات میں آتا ہے مارنے والوں نے تو پتھر ہی مارے تھے پر انہیں آ کے لگے تو پھول بن چکے تھے، کیفیت بدل گئی۔ اسی طرح آج اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو نامہ اعمال میں کیفیت بدل جائے گی اور آج سے ایک نئی زندگی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کا لفظ ادا کر دیں، اللہ توفیق کے دروازے کھولنے والا ہے۔ حضور تشریف فرما ہے، مسجد نبوی ہے، جبریل امین حاضر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ابو ذر غفاری آئے۔ کون آئے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبریل امین نے دیکھا جناب ابو ذر غفاری کی طرف اور خوش ہوئے۔ حضور نے فرمایا یا امین اللہ، اے جبریل امین کیا تو ابو ذر کو پہچانتا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو ذر زمین پر اتنے مشہور نہیں جتنے آسمانوں میں مشہور ہیں۔ یا رسول اللہ حضرت ابو ذر زمین میں اتنے مشہور نہیں جتنے آسمانوں میں مشہور ہیں۔ یہ حدیث الجامع الکبیر میں ہے۔ یا رسول اللہ جبریل ابو ذر آسمانوں میں بڑے مشہور ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا سبب ہے کہ میرے اس امتی کا شہرہ آسمانوں میں ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ صبح و شام ایک دعا پڑھتے ہیں، اس دعا میں 10 چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں، وہ دعا فرشتے سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں اور فرشتے اس دعا سے وجد میں آتے ہیں، ایسی دعا مانگتے ہیں ابو ذر۔ یا رسول اللہ آج ابو ذر جب آپ کے پاس آ کے بیٹھے ہیں تو انہیں حکم دیں کہ وہ دعا سناؤ۔ ابو ذر غفاری آ کے بیٹھے، حضور نے فرمایا ابو ذر کون سی دعا پڑھتے ہو کہ آسمانوں پہ تیرا چرچا ہو رہا ہے؟ ابو ذر مسکرائے، قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کے علم پر میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تو دعا پڑھتا ہے، آسمانوں میں شہرت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے وہ دعا سنائی۔ پھر جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا جو بھی امتی یہ دعا پڑھے گا اس کے گناہ زمین پر موجود مٹی کے ذرات سے زیادہ بھی ہوں اللہ اسے بخش دے گا، اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ سے زیادہ ہوں اللہ پھر بھی بخش دے گا۔
اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنت کا شوق رکھتے ہیں، پر کچھ ہوتے ہیں جن کا جنت شوق رکھتی ہے کہ یہ میرے اندر آئیں، میں ان کے قدم چوموں۔ یا رسول اللہ، یہ جو دعائے ابو ذر ہے، جو آپ کو امتی یہ پڑھے گا جنت اس کی مشتاق ہوگی۔ اور تیسری فضیلت، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے پر 2 فرشتے مقرر کرے گا جو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ 2 فرشتے اس پر مقرر کرے گا جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ کہ آج کی رات میں اور آپ وہ دعا نہ پڑھ لیں جس کی فضیلت یہ ہے کہ آسمانوں میں شہرت ہو جائے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتے سن کے جھوم اٹھیں، جس کی فضیلت یہ ہے کہ پڑھنے والوں کی جنت مشتاق ہو جائے، اور جس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ گناہ چاہے سمندروں کی جھاگ سے زیادہ ہوں یا زمین پر موجود مٹی کے ذرات سے زیادہ ہوں، اللہ پھر بھی بخش دیتا ہے۔ تو آئیں صمیم قلب سے، میں آگے پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ۔ اور تجھ سے ڈرنے والا دل مانگتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، اور وہ علم مانگتا ہوں جو نفع دینے والا ہے، وَأَسْأَلُكَ یقیناً صادقا، اور سچا یقین مانگتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ دِينًا قَيِّمًا، اور دین پر پختہ رہنا مانگتا ہوں کہ میں ہمیشہ دین پر قائم رہوں، وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ بَلِيَّةٍ، اور ہر قسم کی بلا سے پناہ مانگتا ہوں، ہر قسم کی بلا سے عافیت مانگتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ تمام العافیہ، اور میں مکمل عافیت مانگتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ دوام العافیہ، اور میں ہمیشہ عافیت مانگتا ہوں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ الہی مجھے ایسی عافیت عطا کر کہ کبھی میرے اوپر مصیبت نہ آئے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ وَأَسْأَلُكَ دوام العافیہ، الہی مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی عافیت عطا فرما۔ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ، اور مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَسْأَلُكَ الْغِنَىٰ عَنِ النَّاسِ، اور مجھے لوگوں کا محتاج نہ کرنا، مجھے اپنا ہی محتاج رکھنا۔ یہ میں نے اس دعا کا ترجمہ کیا ہے۔ اب آئیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں جو پڑھ رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ جو پڑھا رہا ہے وہ کتنا گناہگار ہے، یہ دیکھیں کہ یہ دعا بارگاہ نبوت میں سنائی گئی اور حضور نے پسند فرمائی اور حضور نے تعریف فرمائی اور جبریل امین نے اس دعا کی تعریف فرمائی۔ اور آج کی رات تو دعا کی رات ہے اور مانگنے کی رات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک ایمانا دائما واسألک قلبا خاشعا واسألک علما نافعا واسألک یقینا صادقا واسألک دینا قیما واسألک العافیۃ من کل بلیۃ واسألک العافیۃ تمام العافیت واسألک دوام العافیت واسألک الشکر علی العافیت واسألک الغنیٰ عن الناس۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت ابو ذر غفاری صبح و شام پڑھتے تھے۔ ذکر کی محفل سے پہلے ایک دعا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد
ان سوالوں کے جواب دوں، محفل ذکر ہوگی۔ دوسری دعا جو میں آپ کو آج پڑھانا چاہتا ہوں وہ بخاری شریف میں بھی مختلف الفاظ سے ہے اور دیگر کتب میں بھی۔ اس دعا کو کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، مصیبت ہو، اس سے رہائی کے لیے بطور وظیفہ صلحاء نے پڑھا۔ حضرت حسن بن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان ہستیوں سے یہ دعا منقول ہے۔ اور اس کے علاوہ ابو بکر رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے استاد گرفتار ہو گئے، ظلماً کسی نے انہیں گرفتار کروا دیا، تو مجھے خواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اسے کہو وہ دعا پڑھے جو بخاری شریف میں ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے استادوں کو جا کے یہ دعا بتائی، انہوں نے پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رہائی عطا فرما دی۔ کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے حصول کے لیے یہ 3 تسبیحیں ہیں جو میں آگے پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد ہم محفل ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھانا، آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی شان کرم کے مطابق عنایت فرمائے۔ اس دوست نے سوال پوچھا ہے، ان کے کوئی عزیز کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے ہیں اور انہیں صبر نہیں آ رہا، جب بھی اس عزیز کی یاد آتی ہے تو تڑپتے ہیں یا حالت غیر ہو جاتی ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی عزیز جدا ہو یا فوت ہو اور دل کو صبر نہ آتا ہو تو اس کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امامہ شریف کا نقش یا نقش نالین ملتا ہے، اسے پانی میں بھگو لیں جس طرح تویز کو بھگویا جاتا ہے، اور وہ پانی پی لیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور وضو فرما رہے تھے اور ایک بی بی آئیں، ام حارثہ، ان کا جوان بیٹا احد میں شہید ہو گیا، تو وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے؟ حضور نے دوسرے ہی لمحے فرمایا تیرا بیٹا تو اس وقت جنت الفردوس میں ہے۔ وہ بی بی یہ کہتے ہوئے پلٹیں، بخ بخ یا حارثہ، واہ واہ اے حارث تو تو کامیاب ہو گئے، مبارک ہو میرے بیٹے تو تو کامیاب ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماں کا جوان بیٹا جدا ہوا ہے تو دل کو صبر نہیں آ رہا، اور حقیقت یہ ہے یہ تو جس کے دل کو لگتی ہے وہی جانتا ہے، اپنوں کی یا عزیزوں کی جدائی کا زخم جس دل پہ لگتا ہے وہی جانتا ہے کہ یہ زخم کتنا گہرا ہوتا ہے۔ حضور وضو فرما رہے تھے اور کلی مبارک کر رہے تھے، کیا مبارک پانی ہوگا جو زبان نبوت کو چومتا ہوگا، جو دندان مبارک سے مس ہوتا ہوگا۔ حضور کلی مبارک کر کے پانی باہر نکال رہے ہیں، صحابہ برتن میں لے رہے ہیں، کلی مبارک کا پانی ایک برتن میں لیا گیا، حضور نے فرمایا یہ پانی اس عورت کو دو، وہ پیے اس کے دل کو سکون آ جائے گا۔ تو کلی مبارک کا پانی اس صحابیہ نے پیا، دل کو صبر آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو کبھی پاؤں دھو کے پانی پیتے۔ لوگوں نے تو محاورہ بنایا ہوا ہے نا پاؤں دھو کے پانی پینا، صحابہ نے تو عمل کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ تو حضور کے قدموں سے لگنے والے پانی کو پیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم بھی ہوتے تو وہ آب حیات پیتے جو حضور کے قدموں سے لگتا تھا۔ کیا خیال ہے حضور کے قدموں سے لگنے والا پانی آب حیات ہے یا نہیں؟ پر وہ زمانہ ظاہری ہمیں نہیں ملا۔ اب اگر کسی کے دل کو صبر نہ آئے، کسی عزیز کی جدائی پر دل دکھی ہو،
تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ امامہ شریف کا نقش بازار سے ملتا ہے یا نقش نالین ملتا ہے، اسے ایک گلاس میں رکھ کے پانی ڈال لیں اور وہ پانی بار بار پئیں، مسلسل چند دن پئیں، انشاءاللہ العزیز دل کو صبر آ جائے گا۔ اور اگر زیادہ ایسی حالت ہو تو ایک چوکھٹا بنائیں، یعنی ایک خانہ بنائیں، اس کے درمیان حضور کا نام مبارک لکھیں محمد، اور اس خانے کے چاروں طرف درود شریف لکھ دیں، یعنی جو 4 لکیریں ہوں گی ہر لکیر پہ ایک ایک دفعہ درود شریف لکھ دیں، درمیان میں حضور کا نام ہے، چاروں طرف درود شریف ہے۔ وہ تعویذ پانی میں ڈال دیں، ضروری نہیں کسی سے لکھوائیں، خود بھی لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ حضور کے نام کی برکت سے شفا ملے گی۔ اگر کسی بزرگ سے لکھوا لیں تو زیادہ بہتر ہے، ان کی محبت بھی بیچ میں شامل ہو جائے گی، ورنہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، درود شریف لکھ دیں چاروں طرف اور درمیان میں حضور کا نام۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جو داتا صاحب کے مرشدوں میں سے ہیں، وہ ایک دفعہ شرابیوں کے پاس گئے تو شرابیوں نے حیران ہو کے کہا حضرت ہم تو یہاں مل کے بیٹھے ہیں شراب پیئیں گے، آپ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا میں بھی شراب پی نہیں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ بھی شراب پیتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی شراب پیتا ہوں۔ ان کا حضرت ہمیں تو فلاں دکھ ہے، فلاں غم ہے، ہم شراب پی کے دل بہلاتے ہیں، غم مٹاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بھی شراب پی کے غم مٹاتا ہوں، پر تمہاری شراب میں اور میری شراب میں فرق ہے، تم اپنی شراب دکھاؤ، میں اپنی شراب دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت ہم تو یہ شراب پیتے ہیں، فلاں فلاں چیز سے اس طرح بنائی گئی ہے، بازار سے ملتی ہے، فلاں جگہ سے ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی شراب کا تعارف کروایا، فرمایا کتنی دیر نشہ رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر نشہ رہتا ہے پھر اتر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب میری شراب کی تعریف سنو، جو ایک دفعہ پی لیتا ہے قبر حشر میں نشہ نہیں اترتا۔ تمہاری شراب مدہوش کرتی ہے، میری شراب بے ہوش کو بھی ہوش والا بنا دیتی ہے۔ تمہیں شراب لانے کے لیے دکان پہ جانا پڑتا ہے، اور میری شراب ایسی ہے بیٹھ کے ایک دفعہ کہو محمد۔ آپ نے ایسا لفظ ادا کیا، فرمایا اس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرو، دل کو وہ نشہ آئے گا جو قبر و حشر میں بھی نہیں اترے گا۔ خراباتیاں میں پرستی کو نید، محمد بگوید و مستی کو نید۔ فرمایا تمہاری شراب تو دنیا کی دکانوں سے ملتی ہے، اور یہ مے الست جو ہے یہ گنبد خضرا سے نصیب ہوتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو اگر کسی کے دل کو سکون نہ آتا ہو، وہ حضور کا نام مبارک لکھ کے اور ارد گرد درود شریف لکھ کے اس پانی کو پیے، اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ دوسرا سوال کسی دوست نے کیا ہے کہ کہیں انہوں نے کوئی قوالی سنی ہے، وہاں قوال یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ ایک سوال نے سوال کیا یا رب تیری صورت کیسی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ میری صورت محمد جیسی ہے۔ یہ لفظ ہر آدمی اپنے حال کے مطابق لیتا ہے، اس لفظ کو اس انداز میں نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرح جسم نہیں رکھتا، اور سننے والا یہی سمجھے گا کہ جیسی حضور کی آنکھیں ہیں، جیسے حضور کی بینی مبارک ہے، ہونٹ ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کے ہونٹ ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی حدیث پڑھیں مر رانی فقد رأى الحق، جس میں حضور فرماتے ہیں نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، تو اس کا مطلب اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے کشف راز من رآنی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، کہ جسے حضور ملے اسے اللہ مل گیا۔ یہ مطلب ہے ان آیات کا یا احادیث کا جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو مظہر جمال الہی کہا گیا ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ایسی صورت اللہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ایسی صورت سے پاک ہے۔ تاجدار گولڑا نے بھی دیکھے کتنا سنبھال کے قلم اٹھایا ہے کہ دسے صورت را بے صورت دا، یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہماری طرح کوئی صورت رکھتا ہے، اس کی تو کوئی صورت، دسے صورت را بے صورت دا۔
ताजदार गोरडा ने भी कितने एहतियात से कदम उठाया है। दसे सूरत रा बे सूरत दा, तोबा रा के ऐन हकीकत दा, पर कम नहीं बेसूजत दा, कोई विरलियां मोती ले तरियां, पर कम नहीं बेसूजत दा। हर किसी को ये समझ नहीं, इसलिए हर किसी इस मामले में, इस बखेड़े में ना पड़े। इतना ही समझ ले कि अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। हमारी तरह जिस्म आंखें हाथ नहीं रखता कि 10 उंगलियों वाले उसके हाथ हों। हाँ, वो अहादीस जिनमें है कि जिसने मुझे देखा उसने हक का दीदार कर लिया, उससे ये मुराद है हजूर मिले तो अल्लाह मिला। दुआ है अल्लाह ताला हमें हजूर की मोहब्बत अता फरमाए, हजूर की ज़ियारत अता फरमाए। चंद घड़ियाँ हम जिक्र करेंगे, उसके बाद दुआ होगी। और आखिरी बात ये याद रखें कि कल तमाम अहबाब कोशिश करें कि रोज़ा रखें। कल के रोज़े की 2 बरकतें हैं, एक तो जुमे का दिन है और दूसरा 15 शाबान का दिन है। तो कोशिश करें कि जितने अहबाब महफिल में हैं कोई शख्स भी कल के रोज़े से मारूम ना रहे। अल्लाह ताला हम सबको बरकतें अता फरमाए। अब लाइटें बंद कर दी जाएंगी, यकसुई के साथ मुख्तसर ज़िक्र होगा। उस